अस्सलाम वालेकुम सिटी 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें और कंट्रीब्यूट करें। एंड ऑफ कोर्स जितना भी हो सकता है हर दिन कोशिश करें कि किसी की मदद कर दें। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो कर दें। अगर आपको लगता है कि शायद आपके कुछ करने से कुछ बेहतर नहीं भी होगा, फिर भी अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो लाजमी तौर पे ज़रूर अपने कंट्रीब्यूशन को कायम रखें और ये मत सोचें कि कोई और क्या कर रहा है, कोई और क्या चीज़ नहीं कर रहा है। हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। ये नहीं सोचना कि दूसरे क्या कर रहे हैं और दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का मेरा पैगाम ये है कि अमर बिल मारूफ करने के लिए क्या शराइत है। जो अमर बिल मारूफ करता है उसके लिए क्या शराइत है। तो उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है अमर बिल मारूफ के लिए पहली शर्त ये है कि उसको इल्म भी हो, जिस बात की दावत दे रहा है उसका इल्म भी हो। अगर उसको इल्म नहीं है, जाहिल है, तो वह अमर बिल मारूफ नहीं कर सकता। दूसरी शर्त अमर बिल मारूफ करने के लिए ये है कि जिस काम की वो दावत दे रहा है उसका मकसद इलाए कलिमतुल्लाह है, ताकि अल्लाह का दीन अल्लाह की सरजमीन पे बुलंद हो जाए, अपनी शोहरत मकसूद ना हो। तीसरी शर्त यह है कि जिसको दावत दे रहा हो उसके साथ इसका शफकत का इरादा हो, तकब्बुर का इरादा ना हो। और चौथी शर्त यह है दावत देते हुए, अमर बिल मारूफ करते हुए हिल्म और शफकत और नरमी के साथ काम ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको भी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन हिकमत बसीरत के साथ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जितना भी हो सके अच्छे मैसेज आप लोगों के लिए लेकर आएँ और आप लोगों को एक पॉजिटिव साइड पे, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाने की कोशिश करें। इनफैक्ट अपनी लाइफ में भी हम यही कोशिश करते हैं कि जितना हो सकता है अपने आप को बेहतर करते रहें, अपने आप को एज अ पर्सन इम्प्रूव करते रहें, ग्रो करते रहें। गलतियाँ इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं और हम समझते हैं कि शायद हमें सब कुछ पता होना चाहिए पहले, और हमारी सोसाइटी में स्पेशली ये चीज़ है जहाँ पर गलतियाँ इतनी शायद नॉर्मल नहीं है या फेलियर को एक्सेप्ट करना नॉर्मल नहीं है। तो आई थिंक सबसे पहले तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है और हम सबको अपने फेलियर्स को, अपनी मिस्टेक्स को समझने की ज़रूरत है और कोशिश करनी चाहिए कि उनसे आप सीखें, उनसे आप ग्रो करें और अपनी ज़िंदगी में उनको आगे अपने साथ लेकर चलें। तो सिर्फ गलती से सीख लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि हर दफ़ा उसको आगे अपने साथ लेकर चलना, अपने आप को बेहतर करते रहना और ग्रो करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं और वेदर के हवाले से भी बात कर लेते हैं। अगर मैं आज की बात करूँ तो फैसलाबाद शहर में मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 10 डिग्रीज रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूवी इंडेक्स की तो 2 है। इस वक्त बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश फैसलाबाद शहर में हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हवा की तो 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। इवन मौसम जो टेम्परेचर है वो थोड़ा 13 डिग्रीज है, लेकिन महसूस आपको ऐसे होगा जैसे कि 11 डिग्रीज टेम्परेचर। ये यूजुअली हवा की वजह से इस तरह से महसूस होता है। विजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो 12 किलोमीटर्स है, यानी कि इस वक्त ज़्यादा धुंध मौजूद नहीं है और क्लैरिटी के या विजिबिलिटी के हवाले से इतना प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा कोशिश करें कि सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते रहें। एंड सर्दियों में स्पेशली अगर आप गर्म कमरों से ठंडे कमरों की तरफ जाते हैं तो अपने आप को कवर करके बाहर निकले। कोई ना कोई चादर, कोई ना कोई जैकेट लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। और हमारा यही होता है कि हम जल्दबाजी में ये चीज़ें नहीं करते या बाहर जाके जैकेट पहन लेते हैं तो फौरी तौर पे सर्दी कुछ इस तरह की होती है कि आपको हवा लग जाती है।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ ٹاپکس کے حوالے سے ہم ان دا پاسٹ ویک بات کرتے رہے ہیں، اور اس ویک ہمارا اسپیشلی فوکس پولیٹکس اینڈ اکانومی کے اوپر کافی زیادہ رہا ہے، اور کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں اکانومی کے حوالے سے بات کریں، فیصل آباد شہر میں جو انڈسٹریز ہیں، پاور لومز ہیں، ان پر کیا اثر ہو رہا ہے پاکستان کی اکنامک اینڈ پولیٹیکل صورتحال کا، ان کے حوالے سے بات چیت کریں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہم اسٹوڈیو میں جوائن کریں جو کہ آج کے ہمارے اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ دیں گے۔ جی ہمارے ساتھ وحید خالق رامے موجود ہیں، چیئرمین پاور لومز اونرز ایسوسی ایشن ہے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ بہت بہت شکریہ جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ جس طرح سے میں بات کری تھی کہ اکانومی ہماری اسٹرگل کر رہی ہے، ڈیفینیٹلی بہت سارے ڈفرینٹ فیکٹرز امپیکٹ کر رہے ہیں۔ 2022 کی بات کرتے ہیں تو اسپیشلی فیصل آباد شہر کی انڈسٹری کے لیے بہت اچھا سال نہیں رہا، ابھی بھی سوئی گیس کے ایشوز موجود ہیں، الیکٹرکسٹی، پاور شارٹیجز، یہ سب ایشوز ابھی بھی موجود ہیں۔ اس کے حوالے سے اگر آپ بات کرنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سیوان جو ہے وہ آلویز جو بزنس کے اوپر بہت اچھی ہے کہ ہمارا اپنا میسج جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی 2022 جو تھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مایوس کن سال انڈسٹری کے لیے رہا ہے۔ اس پورے سال کے اندر انڈسٹری جو اسٹرگل ہی کرتی رہی ہے، اور اس کی جو پہلا کوارٹر کو اگر آپ تھوڑا سا اس میں بہتر پوزیشن میں تھے ہم لوگ، لیکن دوسرے کوارٹر سے آنورڈز ابھی تک جو ہے اس میں آ کے انڈسٹری جو ہے اس نے ڈکلائن ہی کیا ہے۔ اور بیرومیٹر کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ادارے ہیں، ہماری منسٹریز ہیں، اور بہت سارے ایسے جو ہمارے ادارے، کسی نے اس کو بیرومیٹر نہیں دیکھا اور کسی نے اس کو اسیس نہیں کیا کہ یہ انڈسٹری جو ہے یہ دھیرے دھیرے کیوں آپ کی ڈاؤن ورڈز جا رہی ہے۔ آپ کی پوری اکانومی ہی تھی، یہ صرف پاور لومز کی بات نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آن دا ہول ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ ساری کی ساری بے تحاشا کرائسس میں ہے۔ جو سب سے کمزور سیکٹر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو پاور لوم سیکٹر جو کہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے، اور 1 لاکھ کے قریب مزدور ہیں، اور تقریباً شہر میں 8-9 ہزار فیکٹریز ہیں، 1 کروڑ 20 لاکھ میٹر ہماری پروڈکشن ہے جو ہم کیٹر کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے عوام کے لیے، ایکسپورٹس کے لیے۔ تو اتنے بڑے سیکٹر کو دیکھنے کے لیے حکومت کو چاہیے تھا کہ اپنے کچھ خاص فوکس ہوتا۔ پھر گورنمنٹس کے چینج ہونے سے یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ گڑبڑ کا شکار ہوئی ہیں، جس کا بہت براہ راست اثر ہماری انڈسٹری پہ ہوا۔ اور وہ انڈسٹری جو کہ بہتر طریقے سے پرفارم کر رہی تھی، سروائیو کر رہی تھی، بلکہ اس کے اندر نئی انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی تھی، اب وہ انڈسٹری دوبارہ اسٹرگل کرنے پہ آ گئی۔ بلکہ اسٹرگل کے بعد جس طرح 2017-18 کے اندر ہماری لومز جو تھی وہ 45 روپیز پر کے جی اسکریپ میں بک رہی تھی، اس وقت صورتحال اس سے بھی زیادہ ڈیٹیریٹ کر چکی ہے، اس سے بھی زیادہ سیریس ہے کہ اب 120 روپے اسکریپ کا ریٹ ہے۔ تو دھڑا دھڑ لومز جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہیں، وہ فیکٹری جو چلتی تھی ان پہ تالے لگے ہوئے ہیں، اور مزدور دوبارہ بے روزگار ہو کے وہ اپنے جدھر نیٹو سے کوئی گاؤں سے آیا تھا، کوئی قصبے سے آیا تھا، وہ سارے وہاں پر جا رہے ہیں۔ تو شہر کے اندر مایوسی کی ایک فضا بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو کرائم ریٹ آپ کا ہے، کوئی غریب آدمی ہے اس نے بھی اپنے لائف کو دیکھنا ہے، تو کرائم ریٹ کی جو گراف ہے وہ بھی بڑھا ہے۔ اتنے سیریس جو چیزیں ہوئی ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی بھی آپ کی انتظامیہ، آپ کی حکومت، آپ کی منسٹریز، آپ کے ادارے، اور یہاں پہ بہت سارے معلومات جمع کرنے والے اسٹیٹسٹکس کے ادارے بھی ہیں، کوئی بھی توجہ نہیں دی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے ہمارے لیے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ افسوس کی بات ہے۔ اگر ہم پاور شارٹیج کی بات کرتے ہیں، اور فیصل آباد شہر میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کافی مشکلات ہیں اس وقت، اور ساتھ ہی سوئی گیس اسپیشلی جس طرح سے بند کی جاتی ہے، کیا اثر پڑ رہا ہے انڈسٹری کے اوپر، اور کیا پروڈکشن جتنی بھی ہو رہی تھی کیا اس سے بھی کٹ ڈاؤن کرنی پڑ رہی ہے؟ دیکھیں، پاور جو ہوتی ہے سپلائی، یہ ہماری لائف لائن ہوتی ہے۔ جو انڈسٹریز گیس کے اوپر ڈائریکٹلی چلتی ہے، ہماری پرنٹنگ، پروسیسنگ، کوئی ٹیکسٹائل جو ہے دیٹ از اے چین، اس میں اگر ایک سیکٹر بھی آپ کو رکتا ہے تو ہول چین جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے بہت برے طریقے سے۔ تو گیس کی سپلائی جب کرٹیل کی ہیں انہوں نے، تو اس کا اثر کیا ہوا کہ ہماری ڈائنگ اور پرنٹنگ انڈسٹری جو پہلے سسک رہی تھی، شہر بھر میں اگر 200 سے 220 پروسیسنگ ملز ہیں، ان میں سے آدھی بند تھیں، آدھی وہ پارٹ ٹائم چل رہی تھی، اس کا بھی لے آؤٹ بہت زیادہ تھا، ایکسپورٹ انڈسٹری بھی خراب ہو رہی تھی، تو اس گیس کی اس سے ان کی پروڈکشن ختم ہو گئی۔ جب آپ کی پروسیسنگ ملیں بند ہوتی ہیں تو اس کا اثر آپ کی ویونگ سیکٹر پہ آتا ہے کہ اس میں کپڑے کی ڈیمانڈ جو پہلے بہت کم تھی، تھن تھی،
وہ اور زیادہ کم ہو گئی ہے، اور اس کے وجہ سے ہماری پاورلوم انڈسٹری کا یہ جو اثر آنا شروع ہوا ہے. اور سب سے بڑا فیکٹر جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بجلی کے ریٹس. ہم نے اس سال جنوری کے اندر ایک پروٹیسٹ کیا، ایسوسیشن ہماری کونسل آف لوم اونرز نے، کہ بجلی کے ریٹ بہت زیادہ 30 روپے یونٹ ہے. چلے پروٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں شاید کوئی گورنمنٹ جو ہے تو اس کے اوپر فوکس کرے، توجہ دے. تو آج جو ریٹ ہیں اس کے سپٹمبر سے آنورڈز یہ 55 روپیز یونٹ ہے، یعنی ڈبل ہو گیا ریٹ. بجائے چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا، چیزوں کو دیکھا جاتا، تو جب آپ کے پاس اتنی مہنگی آپ کو انرجی ملے گی تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان کے اندر بھی سروائیو کر سکے آپ کی انڈسٹری، یا آپ جو ایکسپورٹس کے آرڈر ہیں وہ آپ جب آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بہت بڑھ جائے گی تو یقیناً آپ کی ایکسپورٹس بھی متاثر ہوں گی. اور یہ بہت واضح طور پہ سامنے آ گیا. 14% جو ہے ہماری نومبر کی ایکسپورٹ ڈکلائن ہے، 5% جو تھی سپٹمبر سے اکتوبر کی آپ کی ایکسپورٹ ڈکلائن ہے. پاکستان کی ایکسپورٹس کا گراف اتنا نیچے ہے، لیکن سیاستدان جو ہے وہ تو اپنی کرسی کی کشمکش میں ہے. اور اس کی وجہ سے دیکھیں کہ بہت برے حالات ہیں. RLNG شاید امپورٹ ہی نہیں ہوئی، جس وجہ سے گیس انڈسٹری کو دینا بند کر دیا. تو ہر بندہ ٹی وی پر آ کے جو ہے وہ پالیٹکس جو ہے کرنے والے ہمارے اور باب اختیار وہ نمبر ٹانگ جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن کسی بندے نے اس کا حل نہیں نکالنے کی کوشش کی، کسی نے ایڈریس نہیں کیا. اور اس کا واضح نتیجہ یہ دیکھ لیں کہ آج فیصل آباد کے اندر پاکستان کا ٹیکسٹائل کا ہب ہے، 6 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے، 20 لاکھ لوگوں کا روزگار ہے یہاں سے. اور پورے شہر کی جو اکنامک وائبلٹی ہے وہ ہمارے اسی بزنس سے آتی تھی. آج پورا شہر جو ہے وہ خاموش ہے. اور ہمارے انڈسٹریل جو ایریاز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں اتنے افسوس کے ساتھ کہ مشینری کا قبرستان بن چکے ہیں. پہلے مشینری نئی اندر جا رہی ہوتی تھی ایریاز کے اندر انسٹال ہونے کے لیے، اب مشینری جو ہے وہ ٹوٹ کے ٹرکوں کے اوپر وہ ان کو لاد کے وہ باہر جو ہے وہ اسکریپ میں جاتی ہے، وہ بھٹیوں میں دوبارہ اس کا سریا وغیرہ بنا لیتے. تو یہ بڑے خوفناک حالات ہیں. یہ تشویشناک نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوفناک حالات ہیں. ٹیکسٹائل پالیسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، آف کورس کافی عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ بنائی جا رہی ہے، پھر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، کتنی حد تک سکسیسفل رہی؟ نہیں، دس از آل آئی تھنک دا گیم آف ریٹورکس. یہ صرف بول چال کے لیے ہے. پالیسیز اگر آپ بناتے ہیں تو اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کراتے؟ جب آپ کے اندر جو بھی آپ پالیسی بناتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو سسٹین کرنے کے لیے اس کو بھی تو آپ نے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے. حکومتوں کے بدلنے سے پالیسیز جو ہے وہ آپ کی خراب نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کو چینج نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب حکومت بدلی ہے تو اس کے بعد نہیں، اس کو کسی نے اون ہی نہیں کیا. تو اگر آپ کو ٹیکسٹائل پالیسی کو کسی نے آن نہیں کیا تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی پھر انڈسٹری کو کسی نے آن کرنا تھا. اور پھر یہ جو ٹیکسٹائل پالیسیز یا انڈسٹریل پالیسیز بنائی جاتی ہیں یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. اور میں اس کو بڑے ہی دردناک لہجے میں بتاؤں گا کہ آج سارے اسٹیک ہولڈرز پاکستان میں کبھی بھی ایک جگہ بٹھا کے پالیسیز نہیں بنائی جاتی. یہ پاکستان کی انڈسٹری کے سروائیول کا اس پہ سوال ہوتا ہے. وہی بندے ہر حکومت میں 100 50 70 80 بندے ہوتے ہیں، وہ کراچی، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد سے چاندے جو ان ساری چیزوں میں فیورٹس ہوتے ہیں، وہی جا کے پالیسیاں بنا لیتے ہیں. انہی کی پالیسیز بنتی ہیں، انہی کو انسینٹیوز ملتے ہیں، انہی کو بینیفٹس ملتے ہیں. آپ دیکھیں گے ڈاؤن اسٹریم آپ کی انڈسٹری جو ہے اب اتنے پروگرام سٹی 41 کرتا ہے، آپ اتنے پروگرامز پوسٹ کرتی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کسی کے جو میڈیم سائز اسٹیک ہولڈرز ہیں کبھی انہوں نے حکومت کی کسی پالیسی کو اون کیا ہو یا کسی کو کہا کہ انہوں نے ہمیں مشاورت میں شامل کیا. بجٹ کی پرپوزلز کے اندر کوئی شامل نہیں کرتا، کوئی ایسی بات ہوتی نہیں. تو یہ پاکستان میں یہ سب یوٹوپین پالیسیز ہیں. میں اس پہ بلیو ہی نہیں ہم لوگ کرتے، کیونکہ یہ چند ایک جو فیورٹ بندے ہوتے ہیں جنہوں نے انسینٹیوز لینے ہوتے ہیں، جنہوں نے آپ کے ڈرا بیکس لینے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساری چیزیں ریفنڈز لینے ہوتے ہیں، چند ایک بندے ہوتے ہیں. باقی ایکسپورٹرز بھی جو ہیں وہ بھی سڑکوں پہ ہوتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو، اس حکومت کو بدلنا چاہیے اور بڑی شدید ضرورت ہے کہ اپنے نوازش کرنے والے اپنے فیورٹ لوگوں کی بجائے پاکستان کی انڈسٹری کے صحیح سٹیک ہولڈرز کو دیکھیں، سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے پاکستان کو دیکھیں. اس وقت حالات بہت خراب ہیں. اینڈ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے سال میں حالات بہتر ہو سکیں گے؟ دیکھیے، ہمیں ایز اے مسلم جو ہے وہ پازیٹیو یہی چیز کو دیکھنا چاہیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ ہمیں چیزوں کو بہتر اور پازیٹیو دیکھنا ہے تاکہ بہتری کے امکانات ہوں.
اور پھر ہم تو پاکستانی ایک ہارڈ ورکنگ نیشن ہے. ہم نے وی بلیو کہ یہاں سے ہی آگے جو ہے ترقی ہو سکتی ہے. لیکن گورنمنٹ کی پالیسیز اس وقت جو رائٹ نو ہے, اور یہ کوئی بجلی کے بٹن تو ہے نہیں کہ آپ نے بٹن کو آف کر دیا تو لائٹ آف ہوگی, آپ آن کریں گے تو انڈسٹری چل جائے گی. اگر ایک انڈسٹری بند ہو رہی ہے, انڈسٹری جو ہے اس کو کہتے ہیں تباہی, پھر تباہی آنا شروع ہوتی ہے, پھر وہ تباہی کے دانے پہ ہم کہتے ہیں, پھر تباہ ہو جاتی ہے. تو رائٹ نو دا انڈسٹری از ان دا انڈین اوشن. تو اس کو پہلے تو باہر نکالنا پڑے گا, اس کو دوبارہ اس کے جو سرمایہ کار ہے اس کا اعتماد لینا ہوگا. اٹس اے ویری لانگ وے ٹو گو. میں نہیں سمجھتا کہ بہت امیجیٹلی کوئی بہت بہتری آ سکتی ہے, کیونکہ اس میں آپ نے بجلی کے جس طرح میں نے عرض کیا کہ ریٹس اتنے زیادہ ہیں, کس طرح حکومت جو ہے وہ تو بڑھانے کا سوچ رہی ہے. ملک میں اس وقت امپورٹ کے اوپر پابندیاں ہیں بہت زیادہ, ایل سیز آپ کی امپورٹ کی نہیں کھل رہی. جب بجلی کے ریٹ سے کم نہیں ہوں گے, آپ کی پاور کی آر ایل این جی امپورٹ نہیں ہوگی, آر ایل این جی کے نرخ جو ہے وہ ایکسپورٹر کی مرضی کے نہیں ہوں گے, ان کو رعایت نہیں اس میں دی جائے گی, سبسیڈائز نہیں کیا جائے گا, تو وہ مشکل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ جب اپنے اب دیکھیں کہ اس سال جو فیصل آباد سے جا رہے ہیں ایکسپورٹرز ہمارے ہیم ٹیکس کے لیے, وہ اتنی تعداد میں نہیں جا رہے جتنی تعداد میں پریویس ایئرز میں جاتے تھے. یہ بھی ایک بڑا سوچنے والی بات ہے کہ جب آپ کو آگے لیول پلئنگ فیلڈ ہی نہیں مل رہی تو لوگ کس طرح وہ آرڈر لیں گے, یا آپ بیرونی منڈیاں آپ کے ہاتھوں سے جا گئی ہیں انفیکٹ. تو اگر آپ ایک دم سے نہیں ہو سکتا, اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ یہ پاور کی ریٹس جو ہیں ان کے اوپر فوری طور کے اوپر کوئی فیصلہ کرے, اور کاسٹ آف بزنس ڈوئنگ, اور اس کے علاوہ بزنس ڈوئنگ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, انسینٹیوز دینے کی ضرورت کرے. لیکن اتنے زیادہ ٹائٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں حکومتوں کے حالات کہ کوئی ہمیں اس میں وی ڈونٹ ہیو اے رے آف ہوپ ان دا کمنگ نیئر فیوچر. لیکن ہونا چاہیے. اس میں لوگوں کے اربوں روپے کی ہمارے پاورلوم انڈسٹری میں جو 7-8 ہزار فیکٹریز ہیں, لوگوں کی اربوں سینکڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے, یا پھر 1.5-2 لاکھ لوگوں کا روزگار ہے. فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز کی لوگوں کی انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے لوگوں کی, تو وہ سب ایٹ سٹیک لگے ہوئے ہیں. تو یہ بہت کریٹیکل حالات ہیں اور ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. یہاں سے پلٹا لینا میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کے لیے بہت ضروری ہے, اور یہ اب حکومتوں کو سوچنا ہوگا, ہمارے ارباب اختیار کو سوچنا ہوگا, اور جو بھی ڈیسیجن میکنگ پاورز ہیں پاکستان میں, کیونکہ the politicians are not the only decision makers right now. We have to be very precise and very right in this way. تو ان سب کو ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے بڑا سیدھا پاکستان کی اکانومی کو ٹریک پہ ڈالنا ہوگا. جو ڈرٹی فشز ہیں, جو صرف انسینٹیوز لے کے ایک سائٹ پہ ہو جاتے ہیں, ان لوگوں کو پہچان کے عام سٹیک ہولڈرز کا اعتماد بحال کرنا ہوگا. لیکن انشاءاللہ پاکستان جو ہے یہ زندہ رہنے کے لیے اور قائم رہنے کے لیے بنا ہے, اور لوگوں کی اس میں نیک کمائیاں لگی ہوئی ہیں, تو انشاءاللہ یہ سروائیو کریں گے اور پاکستان کی انڈسٹری ایک ٹریک کے اوپر آئے گی انشاءاللہ. امپورٹ بین کا کیا اثر ہوا انڈسٹری کے اوپر؟ ایک بہت ہی نیگیٹو اثر ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں انڈسٹری جب آپ کی مشینز چلتی ہیں تو آپ کو ان کی کنٹینیوٹی رکھنے کے لیے یو ہیو ٹو امپورٹ دا اسپیئر پارٹس. آپ کو ان کے اسپیئر پارٹس لینے ہیں, پھر اس کے اوپر بین ہو جائے گا, آپ کی امپورٹ کی ایل سیز نہیں کھل رہی. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. پھر پاکستان کے اندر جو ہے ہماری ضرورت جو ہے 1,40,00,000 کاٹن بیلز ہے. بدقسمتی سے پچھلے 4 سالوں سے وہ 1 کروڑ سے نیچے آتی اب تقریباً 60-65 لاکھ کاٹن بیلز رہ گئی ہے. تو ہمیں تقریباً 80 لاکھ کاٹن بیلز جو ہیں وہ امپورٹ کرنی. تو وہ امپورٹ کیسے ہوں گی؟ وہ ایل سیز کھلیں گی. اس کے لیے آپ کا قیمتی ڈالر جو ہے وہ آپ کو باہر جائے گا. آپ نے جو ہے وہ کاٹن بھی منگوانی ہے, پولیسٹر بھی منگانا ہے, جس سے آپ جان بنا کے آگے آپ نے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں جو آپ کو امپورٹ کرنی ہیں تو آپ کی مشینز, آپ کی فیکٹریز چلنی ہیں. تو ان ساری چیزوں پہ جو بین آیا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے. اینڈ آف کورس جتنا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے وہ ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے. انفیکٹ اف اینی تھنگ اٹس کوائٹ دی اپوزٹ, اور جہاں پہ پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل حالات صرف اور صرف نیگیٹو صورتحال پیدا کر رہے ہیں انڈسٹری اونرس کے لیے. مزید گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے بریک لیں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے, پاور لومس کے حوالے سے. آف کورس فیصلہ آباد شہر کی انڈسٹری پر کیا امپیکٹ ہوا ہماری اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل صورتحال کا.
जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आई थिंक 2022 वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर, और बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम प्रिडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर. अगर कोई आपको साल के शुरू में बताता कि इस वक्त इस तरह के कुछ सूरत हाल होंगे, तो आई थिंक हम में से कोई भी बिलीव नहीं करता कि ऐसा हो सकता है. बट दैट इज़ द रियलिटी दैट वी लिव इन. एंड 2023 में जाते हुए आई थिंक एक दफ़ा फिर गिवन कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, आई थिंक कोई भी प्रिडिक्शंस करना कोई गलत होंगी. एंड एक्सपेक्टेशंस अच्छी होनी चाहिए. हर साल के शुरू में उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, अच्छी सोच, अच्छे आउटलुक के साथ आगे बढ़ना चाहिए. कोशिश करते हैं कि 2022 के ऊपर एक दफ़ा फिर नज़र डालें, और 2023 में इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या पॉजिटिव्स क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं, उस पर बात करें. हमारे साथ एक और बहुत ही ख़ास मेहमान हमें हमारे इस डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं. फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, सिटी 41 रिपोर्टर. आपको वेलकम करते हैं. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए. फजील, जिस तरह से मैं बात करी थी कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं और हम प्रिडिक्ट नहीं सकते कि आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन कोशिश करते हैं लेट्स ट्राई टू डू आवर बेस्ट. जनरल इलेक्शंस अगर 2023 में होते हैं, उसका क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है फैसलाबाद शहर की इंडस्ट्री के ऊपर, पावर लूम सेक्टर के ऊपर? देखें फातिमा, जनरल इलेक्शन तो 2023 में होने हैं, जो अगर वक्त के मुताबिक भी होते हैं. तो सबसे पहले जो भी जमात इलेक्शन जीत कर आती है, इक़्तिदार में आती है, उसको ये सोचना चाहिए कि हमारे पिछले जो भी टर्नओवर था, वो चाहे 1.5 साल का था, किसी का 3.5 साल का, 3 साल का था, उसमें गलतियाँ कहाँ पर हुई, कहाँ पर इंडस्ट्री को वो चीज़ें फेस करनी पड़ी जो नहीं करनी चाहिए थी. अब उन गलतियों का अजाला कैसे करना है, सबसे अहम ये चीज़ है. जब तक आप सबसे पहले जो इंडस्ट्री है उसको नहीं देखेंगे तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री ही है जो सबसे ज़्यादा आपकी मईशत को खड़ा करती है. इसके बाद अगर जो आपने कहा कि जैसे हमारी सियासत के अंदर अदम इस्तेहकाम रहा है, तो इस हवाले से भी मेरा ये सोचना है कि हर जमात जो भी इलेक्शन जीत कर आती है, आवाम उसके साथ होते हैं, आवाम के वोट से आती है, तो उनको पूरे 5 साल करने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इधर धरना दे रहा है, कोई उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा है, तो उनको काम करने दिया जाए जो भी जमात आती है. अब देखें, जैसे वफाक के अंदर अगर मिलजुल कर हुकूमत PDM ने बनाई है, तो उनको काम करने दें. जब टाइम आएगा इलेक्शन का, तो तब इलेक्शन में आप सारा अपना ज़ोर मार लें तमाम जमातें, फिर जो भी जीतेगा वो आ जाए इक़्तिदार में. लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने मुल्क का सोचना है, इस मुल्क की इंडस्ट्री का सोचना है, क्योंकि आपका जो मुल्क है, सबसे ज़्यादा आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो जॉब्स प्रोवाइड करती है इस मुल्क के अंदर. तो जिस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा मज़दूर तबका हो और फिर दिहाड़ीदार तबका हो, वहाँ पर इंडस्ट्री का बंद होना या फिर इंडस्ट्री की तबाही जो है, वो एक तरह आप कह सकते हैं कि उस मुल्क की तबाही है, उस मुल्क के मईशत की तबाही है. जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को नहीं स्टैंड कर पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते. अब आप देख लें, हमारी लोकल इंडस्ट्री जैसे पावर लूम सेक्टर है, वो आप यकीन करें कि एक टाइम पे यहाँ पर ऐसे हालात थे कि पावर लूम वाले, उनको टाइम नहीं मिल रहा था, खाने का टाइम नहीं था, इतना काम एक वक्त में आ गया था. और वो बड़ी खुशहाली थी, वो बड़ा अच्छा टाइम था कि पावर लूम सेक्टर के जो मालकान हैं, मज़दूर हैं, उन्होंने वो वक्त भी देखा था जब लोहे के बाऊ लूम बिकना शुरू हो गई थी. लेकिन उसके बाद जब ये अच्छा टाइम आया, वो खुश थे कि अब इंडस्ट्री तरक्की करने लग गई. लेकिन अभी फिर वही वक्त आ गया है पावर लूम पे कि लूम की फैक्ट्रियाँ जो हैं वो उखाड़ी जा रही हैं, वो लोहे के बाऊ बिकना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसको देखने वाला नहीं. ये ऐसे फिर मुल्क नहीं चलता. अगर जिस मुल्क की इंडस्ट्री तबाह होना शुरू हो जाए, वो मुल्क फिर तरक्की की राहों से हट जाता है. एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की आपने बात की, कि आपको लगता है कि आज हमारे मुल्क में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मौजूद है, और अगर नहीं है तो किस हद तक मौजूद है और किस हद तक नहीं है? हाँ, ईज़ ऑफ बिजनेस होता तो ये हालात ही ना होते, क्योंकि जो आपकी गवर्नमेंट्स होती हैं, अदारे होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे बहुत ही सीनियर लोग बैठे होते हैं जो चीज़ों को बहुत जल्दी असेस कर लेते हैं.
پھر ڈاؤن سٹریم آپ کو اس طرح کی انفارمیشنز آپ کی ایجنسیز کے تھرو بھی آ رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ بہت سارے ادارے ہیں جو ہمارے ایجنسیز کو چیزوں کو آگے ڈیلیور کرتی ہیں. اب میڈیا کے ذریعے چیزوں کو سب سے بہتر ٹول جو وہ میڈیا ہوتا ہے. لیکن جب آپ نے ان چیزوں کو سیس ہی نہیں کیا تو پھر کس طرح ایز آف ڈوئنگ آئے گا. پھر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا قصور جو ہے وہ ہماری بزنس کی ایسوسیشنز کا ہے, چیمبرز کا ہے, فیڈریشن چیمبر کا ہے. لیٹ می سے دس ون, although it's a very bold statement, but they have done nothing. آپ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر دیکھیں کہ have you ever seen any agitation on the streets of فیصل آباد by any association؟ سوائے ہماری کونسل آف لوم اونرز ایسوسیشن کے. ہم نے ابھی اکتوبر کے اندر اس میں ہزاروں بندہ تھا ہمارے مزدوروں کے ساتھ. ہمارا فیکٹری اونر تھا جو کہ سڑکوں پر نکلے کہ بجلی خدا رہا ہماری سستی کی جائے, ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ہمیں خدا رہا ہمیں چلانے کا کوئی طریقہ نکالا جائے. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. ایون ہمیں آپ منسٹرز کی بات کرتی ہیں, منسٹریاں بھی تھیں وہاں پہ, صوبائی منسٹریاں بھی بیٹھے ہوئی ہیں وہاں پہ, فیڈرل منسٹرز بھی ہیں, گورنمنٹس بھی. ہمیں تو ڈی سی نے نہیں بلایا کہ ڈی سی صاحب بلا کے پوچھ لیتے بھائی کیا بات ہے, آپ 5-6 ہزار بندہ سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے, آپ ٹائر چلا رہے ہیں, آپ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں, تو کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ تو یہ جب آپ کو کسی چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے, پروٹیکٹ نہیں کرنا, پھر اس کے اندر جب ہمارے وہ بڑے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز ہیں جو پورے پاکستان کے چیمبروں کو آگے لے کر چلتی, وہ فوٹو سیشنز کے اوپر آ گئے. چیمبروں کے جو ہیں وہ فوٹو سیشنز پہ, بڑی ہماری جو ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ فیڈریشنز جو ہیں, ہماری ایسوسیشنز جو ہیں, ایک فوٹو سیشن کرواتی ہیں اپنے اپنے چند ایک. میں سمجھتا ہوں کہ ڈزنز آف پیپل اونلی ہوں گے جو اپنے ذاتی بینیفٹس لے کے, اپنے ذاتی انسینٹیوز لے کے, اپنے ریفنڈز وغیرہ وہ آگے چلے جاتے ہیں. تو نیچے عوام جو بھلک رہی ہے, رو رہی ہے, لوگ ڈیفالٹر ہو گئے ہیں, ان کے اوپر بینکوں کے جو نا وہ چلے گئے, ان کی فیکٹریز جا رہے ہیں, مزدوروں کا برا حال ہو چکا ہے. جب آپ کلیکٹیو تھنکنگ آپ کے پاس نہیں ہے, ہاؤ کین یو پریشرائز دا گورنمنٹس؟ تو گورنمنٹ تو اس وقت پریشرائز ہوتی ہے جب آپ کے ایسوسیشنز جو ہیں وہ وائبل ہوں, وہ بولنا چاہتے ہوں. لیکن جب آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں, یا حکومتوں نے ایک ڈر اتنا پیدا کر دیا ہے, لیٹ می سے دس آلسو, کہ حکومتوں نے ڈر اتنا پیدا کر دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ سڑک کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اپنی آواز جو ہے بلند نہیں کرنا چاہتا. آپ میڈیا ایک ایسا ٹول ہے, لیکن لوگ میڈیا پر آ کے بھی بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ بڑی فلیٹرنگ سی بات کر کے اور بیچ میں ایک آدھ جملہ بول جاتے ہوں گے. لیکن جب آپ بالکل پرسائزلی اپنی تکلیف ہی نہیں بتائیں گے, اگر آپ کے پاس میں اپنے علاج کے لیے آیا ہوں, آپ ڈاکٹر ہیں, تو اگر میں آپ کو بتاؤں گا ہی نہیں کہ میری فلانی جگہ کے اوپر درد ہے یا مجھے آپریشن کی سرجری کی ضرورت ہے, تو پھر کس طرح یہ پاسبل ہو سکے گا؟ ہم لوگ تو سڑکوں کے اوپر بھی آئے ہیں, ہم نے احتجاج بھی کیے ہیں. صرف ایک اخباروں کی اسٹیٹمنٹوں سے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انقلاب آئے گا یا حکومتیں سمجھیں گی. تو اس وقت یہی ضرورت تھی. لیکن ہمارے یہ جو لوگ آگے جن کو منتخب کر کے یہ سیٹس ملتی ہیں ایسوسیشنز کی, وہ لوگ اپنے عہدوں کے ساتھ انصاف بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں. ان کو آگے آنا پڑے گا, ان کو آگے آ کے بلنٹلی بات کرنی پڑے گی, کیونکہ حکمران تو اس وقت سوئے پڑے ہیں. صرف ان کو ایک ہی چیز ہے کہ انہوں نے ایک ہے کہ یہ حکومت کرا دیں, دوسرا ہے جی کہ ہم اس الیکشن تک یا اس سال کے آخر تک یہ چیزیں لے کر چلی جائیں. دیکھیں اس وقت ہر پارٹی حکومت پہ ہے. پنجاب کے اندر اگر حکومت ہے پی ٹی آئی اس کی لیگ کی, تو ان کو بھی چاہیے کہ لیکن صوبائی محکمے دھڑا دھڑ اتنے بحران کے اندر صوبائی جو محکمے ہیں وہ بھی نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں. فیڈرل ادارے جو ہیں ایف بی آر کے نوٹسز آ رہے ہیں, لاکھوں روپے کے, کروڑوں روپے کے. اتنی تو فیکٹری کی ایک مالیت نہیں ہے جتنی مالیت کے نوٹسز آ گئے. اینڈ آف کورس اس طرح کی چیزیں جب آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں تو کوئی بھی شخص جو کہ شاید بزنس کی طرف آنا بھی چاہتا ہو یا انویسٹ کرنا چاہتا ہے اسپیشلی ہماری انڈسٹری کے اندر, وہ بھی ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں, بریک لیتے ہیں, کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے ہیں فیصل آباد شہر کی انڈسٹری اینڈ اوور آل پاکستان کے اکنامیکل صورتحال کے حوالے سے, جنرل الیکشنز کے بارے میں بھی بات کی اور کیا پاسبل امپیکٹ فیصل آباد شہر کی اوور آل انڈسٹریز کے اوپر ہو سکتا ہے. آگے بڑھیں گے اور ایسوسیشنز کے حوالے سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں. فضیل, فیصل آباد شہر میں ڈفرینٹ ایسوسیشنز موجود ہیں جو کہ ٹیکسٹائل کے ڈفرینٹ سیکٹرز کی اور ایون ڈفرینٹ انڈسٹریز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں.
क्या आपको लगता है कि एसोसिएशंस के साथ जिस तरह के गवर्नमेंट के ताल्लुकात होने चाहिए उस तरह के हैं, और क्या आने वाले साल में ये इम्प्रूव होते हुए आपको नजर आता है? देखिए फातिमा, जो मदर ऑफ एसोसिएशंस है वो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और कल मैं एक एसोसिएशन के ऑफिस में बैठा हुआ था, उनकी एक मीटिंग चल रही थी, इजलास था उनका। तो वहाँ पर वो बता रहे थे कि जो इस वक्त हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो बुला तो लेते हैं सनतकारों को जब भी कोई मसला होता है, लेकिन वो लिफ्ट में जब आप जाते हैं तो वो ऊपर जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि यहीं पर लिफ्ट से ऊपर जाने तक मेरे पास टाइम है, जो भी बात है आप बता दें, इसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि कितनी देर, 4 से 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट के अंदर आप उनके साथ रहेंगे? 4 से 5 मिनट में तो आपका तारफ़ होते ही गुजर जाता है। वो बताएगा जी मैं प्रेसिडेंट हूँ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, मेरी फ़लाँ फैक्ट्री है, मेरा इतनी देर से मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, या फिर हमारे जब वो मसाइल पे आएगा तो वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच जाएंगे वज़ीर ख़ज़ाना साहब, तो टाइम ख़त्म। उसके बाद उन्होंने एक और बात बताई कि जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त डॉक्टर खुर्रम तारिक, वो उन्होंने कोई मुलाकात का टाइम लिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन वहाँ पर जब वो पहुँचे टाइम दे दिया गया, तो जब उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया कि मैं इस हवाले से मिलना चाह रहा हूँ, तो उसके बाद कोई अहम मीटिंग आ गई और पीएम की, जिसके लिए वो मिल नहीं सके इनको, मतलब वहाँ पर बुलाकर उनको मिला नहीं गया। तो ये जब तक आपका डिस्टेंस ख़त्म नहीं होगा, वो आपके हुकूमती नुमाइंदे हों, आपके पीएम हों, या फिर जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं रिप्रेजेंट करते हैं बिज़नेस कम्युनिटी को, उनके दरमियान जो आपके बैरियर्स हैं वो जब तक ख़त्म नहीं होंगे, आपकी इंडस्ट्री के मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते। आप एक टीम बना दें, आप खुद नहीं मिल सकते। एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, ज़ाहिर सी बात है उसके और बहुत से काम होते हैं, लेकिन आप बाकायदा एक टीम बना दें जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इंडस्ट्री के जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने में लगे रहे। आपके पास जब फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है, तीसरा बड़ा चैम्बर है, और यहाँ से जब कोई टीम जाती है बिज़नेस कम्युनिटी की, तो वो बग़ैर जब अपने मसाइल आपको बताए, बग़ैर आपका कोई आपकी तरफ से उसका हल सुने आ जाएंगे, तो वो फिर आप बताएं कि क्या वो सोचेंगे, या फिर क्या उनकी सोच होगी कि हम इंडस्ट्री को कैसे चला सकते हैं। जब आपका मुल्क के जो रिप्रेजेंटर्स हैं या फिर आपके जो नुमाइंदे हैं वही आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे, तो ये एक मायूस कुन बात होगी। ये जब मुझे कल पता चला तो मैं सोच रहा था कि ऐसे नहीं होना चाहिए। आपके मुल्क के सरमायाकार, आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी जिन्होंने की है, इस मुल्क को टैक्स अदा कर रहे हैं, इस मुल्क को वो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे तबके को, अनपढ़ जो तबका है उसको भी, तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आप 5 मिनट 10 मिनट को मुलाकात तो करें सनतकारों से, उनसे मसाइल तो पूछें, उनके आखिर वजह क्या है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो ट्रैक से उतरती जा रही है। एंड कुछ फैक्ट्स जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी। फैसलाबाद 10% तक कंट्रीब्यूट करता है पंजाब की जीडीपी में, एंड अगर हम एनुअली देखते हैं तो हम $20.5 बिलियन ईयरली कंट्रीब्यूट करते हैं पंजाब की जीडीपी में, एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स। और अगर आप उसी के बरक्स देखते हैं कि किस तरह से ट्रीट किया जाता है फैसलाबाद शहर के एसोसिएशंस को या स्टेक होल्डर्स को, जो कि एक्चुअली में जीडीपी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा करते हैं, आपको लगता है कि इसके लिए 4 से 5 मिनट काफ़ी होते हैं अगर हम इफ 10% ऑफ पंजाब जीडीपी इज ऑन द लाइन? बड़ी बात किस्मती की बात है जो फजील ने बताई है, और मैं समझता हूँ डॉक्टर खुर्रम तारिक इज़ अ मैन विद अ विजन। वो ऐसे बंदे हैं कि जिनको एफसीसीआई से कोई शनाख्त नहीं मिली, बल्कि एफसीसीआई की शनाख्त डॉक्टर खुर्रम तारिक की वजह से बेहतर हो सकती है, जितने उनके असर और रसूख है, जितना उनका विजन है बिजनेस के अंदर। अगर उनको, चूँकि ही इज़ द लीडर ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी राइट नाउ, अगर उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस तरह ट्रीट करते हैं और वो अपनी तकरीरों में आकर प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जी कि इकॉनमी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, और जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं वो हमेशा ही हमसे मिलने को कतराते रहे हैं। बहुत सारे, ये पहले भी एक दफ़ा वाक़या हुआ, वो एक दफ़ा हमारे पास आया मीटिंग के अंदर, ये मैं आपको बात जो है वो 2000 सन से पहले की बता रहा हूँ, तो उन्होंने आकर जी मेरे पास 5 मिनट है। तो वो लूमो वालों का तो इस तरह ही होता है, वो बड़े आज़ाद मंच से लोग होते हैं,
उनको मेज़ों के ऊपर ही चढ़ गए, जी तुसी चले जाओ, ਅਸੀਂ नहीं गल करते। तो ये गवर्नमेंट्स का ये वतीरा जो है ख़त्म होना चाहिए। जो लोग आपको, जिनके पैसों से, टैक्स के पैसों से आप पानी भी पीते हैं, आपकी गाड़ी में पेट्रोल चलता है, ये बड़े बड़े लाम लश्कर जो हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये किसके पैसों से एंजॉय करें? आपके मेरे टैक्स के पैसों से। और वो गरीब आदमी जो मोटर बाइक के ऊपर है, 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है, वो भी 40 रुपये लेवी उसके ऊपर अदा करता है। ये मेरे पैसों के याशी कर रहे हैं। अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई जो है वो खौफनाक बात है। इनका माइंडसेट हमें पता चल रहा है कि वो किस माइंडसेट के साथ इस वक्त बैठे हैं। इनको माइंडसेट को बेहतर करना होगा। चाहे वो प्रोविंशियल हमारे जो हुकूमतों में बैठे हुए हमारे हुक्मरान हैं या फेडरल के अंदर बैठे हुए हमारे हुक्मरान हैं, इनको माइंडसेट अवाम की खिदमत ही होना चाहिए। और इस सारी माइंडसेट की वजह से नीचे जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, आप उनका भी जो है वो भी एटीट्यूड देख लें। वो भी अपने दफातर के अंदर सिवाय फोटो सेशंस के उनकी कारकर्दगी क्या है इस वक्त? फैसलाबाद का क्राइम रेट किधर है? ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए आपको तजावीज़ देनी है, उनको इम्प्लीमेंट करवाना है हुकूमतों से। किधर है? कोई तजावीज़ है आपके पास? कुछ भी नहीं है, कुछ इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा। जब आपके जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है या जिनके पास सारी ताकत का कह रहे हैं कि इस वक्त मंबा वो है, जब उनके पास टाइम नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे? फिर तो बेयार मददगार फिर रहे हैं। उसके क्या होगा? जो फिटेस्ट टू सर्वाइव है, एक्सपोर्ट्स आपकी जो है वो डिक्लाइन करी जा रही है। इस सैलाब की वजह से आपकी रूरल इकोनॉमी जो है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है, आपकी शहरों की एसएमईज इंडस्ट्री के बुरी तरह ये जो है मुतासर हो चुकी है। सबको सभी बातों का पता है, हर बंदे को, हर पॉलिटिशियन को, हर पॉलिटिकल जमात को। ये इकट्ठे भी तो बैठते हैं ना, टीवी शोज के अंदर इकट्ठे भी तो बैठते हैं। इनको पता नहीं चलता कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, पाकिस्तान के अवाम का, मजदूर का क्या हिसाब चल रहा है, मजदूर खुदकुशियों पे क्यों है, मालकान दिवालिया क्यों हो गए, सबको। लेकिन प्रायोरिटीज़ के अंदर शायद जो है वो अपने लिए कुछ आसानियाँ लेकर जाना है आगे, लेकिन आगे बजट आ जाना है। किस तरह हम बजट देंगे? क्या हमारे पास है? क्या 6.7 बिलियन डॉलर्स तो हैं। इतनी तो हमारी एक माह की जो है वो पेट्रोलियम की जो है इंपोर्ट होती है। कहाँ से आपने कपास लेनी है? कहाँ से आप जो है वो पॉलिस्टर इंपोर्ट करेंगे? मशीनरी कहाँ से इंपोर्ट होगी? पिछले 2020-21 के अंदर कम से कम जो है वो 4 अरब डॉलर की मशीनरी पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉल हुई है। उसको चलाने के लिए हमारे पास कम से कम 20-25-30 लाख लोगों ने रोज़गार लेना था। वो मशीनरी स्क्रैप हो रही है। तो ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इसको तो सब चीज़ों को छोड़ के मैं अपील करता हूँ आपके इस प्रेस्टिजियस फोरम के ऊपर, खुदारा पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की इकॉनमी की बिगड़ती हुई सूरत हाल को, इसको बेहतर करने के लिए खुदारा अपने सरवों को जोड़ें और अपने तमाम अख्तलाफात को 3-4 माह के लिए पीछे छोड़ के ये पाकिस्तान के ऊपर सोचें। अभी ये कायद आज़म साहब का यौम पैदाइश गुजरा 25 दिसंबर को, सभी ने पैगाम तो ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पे दिए कि पाकिस्तान कायद आज़म को आगे लेके चलेंगे। तो कायद आज़म साहब का ये फरमान था कि हमने पाकिस्तान को इकट्ठे होकर बिनत करके आगे लेकर जाना है। तो खुदा रहा पाकिस्तान की जो सर्वाइवल है वो इस वक्त एट स्टेक लगा हुआ है। फजील, ओवरऑल इन सारी सूरत हाल को देखते हुए आपका क्या एनालिसिस होगा आने वाले साल के लिए? इंडस्ट्री ओनर्स को क्या करना चाहिए? देखें फातिमा, इंडस्ट्री ओनर्स को क्या करना चाहिए? जैसे वो करते आए हैं उन्होंने तो इन्वेस्ट करना है। लेकिन जो सूरत हाल जा रही है, जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मतलब कि डराया जा रहा है, तो इस सूरत हाल में तो कोई भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा यहाँ पर नहीं इन्वेस्ट करेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि होना ये चाहिए कि जैसे ये साल ख़त्म हो रहा है, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद नया साल आने वाला है, 2023 शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बैठना चाहिए, वो पूरे पिछला जो 1 साल गुजरा है उसके ऊपर एक नज़रसानी करें कि हमने कौन सा फ़ैसला कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका क्या नुकसान हुआ, हमने लोकल इंडस्ट्री को क्या दिया, क्या उनसे लिया, हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को क्या दिया और क्या उनसे लिया। वो सारी चीज़ों का आप अगर वो एक नज़रसानी करेंगे, उसके बाद अगर वो फैसले करेंगे कि क्या चीज़ बेहतर रहेगी, क्या चीज़ बेहतर नहीं रहेगी, तो फिर आने वाला जो साल है वो बेहतरी का साल होगा,
اس میں انڈسٹری ترقی بھی کرے گی. جب آپ دیکھیں جو غلطیاں آپ کی ہیں جب آپ ان کو سنوار لیں گے تو ظاہری سی بات ہے پھر آپ تنگی کی طرف نہیں جاتے بلکہ آسانیوں کی طرف جاتے ہیں. تو جب آپ کی انڈسٹری کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی تو آپ کا مزدور جو ہے وہ خوشحال ہوگا. جب آپ کے ملک کا مزدور خوشحال ہو گیا تو سمجھیں کہ آپ کا صنعت کار، آپ کا انویسٹر، آپ کا ہر شہری خوشحال ہے اور آپ کا ملک جو ہے وہ خوشحال ممالک کے اندر ان کی لسٹ کے اندر شامل ہو جائے گا. اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، خوشحال ممالک اور کس طرح سے عوام کا خوش ہونا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. کہ آپ کو لگتا ہے جسٹ ٹو ریپ دا ڈسکشن اپ، کیا کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جس سے ہم ایکچولی میں اس ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں، ایک خوشحال پاکستان اور ایک اچھی خوشحال انڈسٹری؟ دیکھیے IMF کے قبضے میں ہمارا ملک ہے، ان کی پالیسیز لگ رہی ہیں تو حکومت تو بے بس ہو چکی ہے نا حکمران. تو اس میں میکسیمم چونکہ انہوں نے یہ الیکشن ایئر ہے، اس میں انہوں نے اگر عوام کو کچھ دے کے جائیں گے، ان کی زندگیوں کو آسان بنائیں گے تو پھر ہی وہ آگے الیکشن کے اندر جو ہے وہ کمپیٹ کرنے کے قابل ہوں گے. تو ہماری انڈسٹری چلے گی، ہمارا روزگار چلے گا، لوگوں کا انفلو جو فیکٹریوں کے اندر جائے گا، فیکٹریاں جو ہیں بند نہیں ہوں گی بلکہ چلیں گی. آپ کا اس وقت پاکستان کے اگر ہم دیکھیں تو ہماری بلیک اکانومی کے اندر ہمارے اتنا سروائیول ہے نا، تو وہ آپ کی اکانومی کو بہتر ہونا پڑے گا. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں کہ مل جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے فرسٹ ہاف میں آج ہم بات کر رہے تھے ڈفرینٹ اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل ایشوز کے بارے میں اور کس طرح سے وہ فیصل آباد شہر اور فیصل آباد شہر کی انڈسٹری کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں. آگے بڑھیں گے اور اپنے آج کے سیکنڈ ہاف کی طرف چلیں گے اور اس میں ہم لاء کے حوالے سے بات کریں گے. آف کورس کوشش رہے گی کہ فیصل آباد کے حوالے سے اینڈ فیصل آباد میں لاء اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں، کس طرح سے ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں اور کہاں پہ چیزیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے. آف کورس دا امپورٹنس آف لیڈرشپ، اس پر بھی بات کریں گے. آج لائرس کے کیا ایشوز ہیں، کیا پرابلمس ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، کس طرح سے کیا ہماری گورنمنٹ ان کو ایکچولی میں ہیلپ آؤٹ کر پاتی ہے. الیکشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں ہمارے آج کے اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ دینے کے لیے. تو جی ہمارے ساتھ سردار علی واصف چٹھا صاحب موجود ہیں، کینڈیڈیٹ فار جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. تھینک یو. جس طرح سے میں بات کری تھی کہ ڈیفینیٹلی آئی تھنک لاء اینڈ آرڈر کی اگر ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ فیکٹرز اینڈ ڈفرینٹ ایسپیکٹس اس سبجیکٹ کو کور کیا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. سب سے پہلے تو کینڈیڈیسی کی بات کر لیتے ہیں آپ کی. کیا موٹیویشن تھی آپ کی اور کیا آنے والے وقت میں اگر آپ جیتتے ہیں تو کس طرح سے لے کر چلیں گے چیزوں کو؟ جی تھینک یو ویری مچ جی فار کالنگ می اوور ہیئر. جی اس میں جو دا ورڈ موٹیویشن ہے جی، اس کو تو اگر میں ڈسکرائب کروں تو اٹ ول بی بٹ لانگ تھنگ. جی میں جب لاء کیا انگلینڈ سے میری LLB آنر تھا. جی میں نے لاء کیا وہاں سے اینڈ آئی ورکڈ اوور دیئر ان لاء فرم ان انگلینڈ. تو وہاں پہ کام کے دوران وہاں پہ وہ ایک لیگل سٹرکچر جو کیونکہ انگلینڈ میں آپ نے وہ دیکھا ہوگا بڑا ریفائنڈ سا ایک آپ کا لیگل سٹرکچر چل رہا ہے. لیگل سٹرکچر کو جب لے کے وہاں پہ ایک آئیڈیاز وہ وہاں پہ وہ ان کا سارا انٹرنیشنل لیگل سسٹم اور وہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے فائنلی آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو موو بیک ٹو پاکستان ٹو سرو اوور ہیئر. جی ایز اے لیگل پریکٹیشنر. جی میں لاہور میں آیا اکرم شیخ صاحب کے ساتھ میں نے وہاں پہ پریکٹس سٹارٹ کی. لاہور میں جب آئے تو وہاں پہ دیکھا کہ جی آپ کی جو لیگل فرٹرنٹی ہے اس کی جو سب سے بنیادی ضرورت ہے دیر از این انلائٹنمنٹ. اس کو آپ نے ینگسٹر سے لے کے اپورڈ لے کے جانا ہے. جی ہمارے وہاں پہ لاہور میں ایک لیکچر سیریز اور وہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ سینیریوز ہوتے ہیں ان میں وہ سارا وہ چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. میں نے لاہور 3 کے سال پریکٹس کرنے کے بعد اس دوران میں آف اینڈ آن فیصل آباد آتا تھا. فیصل آباد میں آ کے تو یہاں پہ بھی میں ایک دن ایز اے پریکٹسنگ لائر میں یہاں پہ ایک دن یہاں پہ رہتا، یہاں پہ جو جتنے بھی میرے کیسز ہوتے ان کو میں ڈیل کرتا. اب اس ساری سچویشن میں سب کچھ دیکھتے ہوئے what I feel while I stayed in Lahore, while I had a practicing
سچویشن اوور دیئر ان لاہور. میں نے فیل کیا کہ ہم جو فیصل آباد میں ہماری لائرز فیٹرنٹی ہے اس میں ہماری تھوڑی تھوڑی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ایڈ آن کر سکتے ہیں. کو وی آر دا بیسٹ. میں نے کبھی میں ان میں سے ہوں ہی نہیں جو یہ کہیں کہ ہماری کوئی کمزوریاں یا کوئی ایسے معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی ایشوز ہے. وی آر دا بیسٹ. وی آر ون آف دا ریفائنڈ اینڈ کریم آف دا سوسائٹی. جو ہم لائرز ہیں جی دیکھیں نا جی 17 ایئرز ہم لوگوں نے پڑھی ہے, ہماری ایجوکیشن ہے. عام جو آپ نارمل لے لیں تو 16 سال بعد ایم اے ہو جاتا ہے. ہماری 17 سال کی ایجوکیشن ہے. وی آر ریفائنڈ پیپل. وی آر دا کریم. دا اونلی تھنگ وی آر لیکنگ ایٹ دا مومنٹ ان فیصل آباد بار, جو ہماری فیصل آباد بار کی جیسے جناب نے فرمایا, وہ اگر لیکنگ ہے تو وہ صرف ایک ہی چیز ہے, وی ہیو نو ڈائریکشن ایٹ دا مومنٹ. ہم ڈائریکشن لیس ہوئے ہیں. اب اگر آپ ان ساری چیزوں کو لیں تو میں اکثر میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں ایز اے وزٹنگ لیکچرر آئی سرو دیئر اینڈ ٹیچ ڈفرنٹ بیچز, اور اس میں بڑے برائٹ اسٹوڈنٹس تھے میرے پاس. تو ان لوگوں کو میں نے پڑھایا جی. جو چیز جو کمزوری جو چیز کی کمی ہے وہ ڈائریکشن کی تھی. ڈائریکشن یہ تھی کہ بار کا ایک آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کا کام ہے ہم آہنگی قائم رکھنا, آپ کے سسٹم کے اندر بیلنس قائم رکھنا. میڈیا ہے نا جی, آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو دن رات اپنا ساری دنیا کے معاملات ساری چیزوں کو چھوڑ کے آپ کی فیملی سفر کر رہی ہے, بیکاز یو آر بیہائنڈ فائنڈنگ سم ٹروتھ. یو آر behind finding some things which are harmful for the society or which are better for the society. آپ ان کو ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں جتنے بھی وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں آپ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, ان چیزوں کو لے کے آتے ہیں. ان چیزوں میں سے آپ پھر جو ہے وہ ہم ایک اخذ کرتے ہیں بہتری کی چیزیں, اور اپنے سسٹم کو اپنے گھر کو آپ کی وہ چیزوں کو دیکھ کے, جیسے میں اس کی مثال دوں گا, یہ جتنے بھی ڈرامے ہوتے ہیں وہاں سے ہمارے بچے آئیڈیاز لیتے ہیں, ہمارے ینگسٹرز آئیڈیاز لیتے ہیں کہ یار یہ ہو رہا ہے, تو وہ جتنے اچھے پازیٹیو قسم کے ڈراماز ہوں گے ان سے پازیٹیو وائبز آئیں گی جی, پازیٹیو آپ آئیڈیاز لیں گے. جتنے وہ ساس بہو کے لڑائی والے ڈراماز ہوں گے ان میں سے وہ ایک نیگیٹیوٹی والی چیزیں جو ہے وہ لوگ اخذ کر لیتے ہیں. اسی طرح جو سوسائٹی میں لائرز کا کردار ہے دیٹس اے ویری مچ پیوٹل رول, کیونکہ پڑھی لکھی کلاس ہے نا جی, پڑھی لکھی کلاس ہے, انلائٹن کلاس ہے, دا لیڈر کلاس ہے, کیونکہ ایوری لائر از اے لیڈر. وہ لیڈرشپ کی جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں نے مجھے اس طرف موٹیویٹ کیا کہ ایٹ لیسٹ آئی مسٹ کنٹریبیوٹ سم تھنگ ٹوورڈ مائی بار. بیکاز جیسے آپ ہیں, میں نے اکثر آپ کے پروگرام دیکھے ہیں, بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ اور بڑی کلاس کے آپ ماشاءاللہ یہ آپ کا ڈیلی وہ جو شو ہوتے ہیں تھرائس اے ویک آئی تھنک, ٹھیک ہے جی. تو آپ ایک سم تھنگ نیو لے کے آ رہی ہوتی ہیں ہر شو میں, ایک نیا آئیڈیا, نئی انڈرسٹینڈنگ, نئی چیزیں لے کے آ رہی ہیں. اسی طرح بینگ اے ممبر آف دیٹ لیگل فیٹرنٹی, میرا بار میرا گھر ہے جی. میری بار جو ہے وہ میرے لیے سب کچھ ہے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا اور اپنے دن کا جو بہترین ٹائم ہے وہ میں نے اپنی بار میں گزارنا ہے, فرام 9 to 7, 5, 6, 7 o'clock in the evening. یہ آپ کی دن کا بہترین ٹائم ہوتا ہے. جب میں نے وہ وہاں پہ گزارنا ہے, سو آئی مسٹ کنسیڈر مائی سیلف بینگ اے ممبر آف دیٹ بار, کہ میں اس بار میں بہتری لے کے آؤں. اب پھر وہی اسی ہم اسٹوڈنٹ سے آ جائیں. میں اکثر اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں, پاکستان کی ہم تیسری بڑی بار ہیں جی, فیصل آباد بار جو ہے وہ دل دکھتا ہے جی. ہمارے پچھلے 3-4 سال سے کوئی ایک ناٹ ایون اے سنگل سول جج وہ فیصل آباد بار میں سے نہیں ہے. بچے پڑھ کے تیاری کر کے وہاں تک اس مقام تک نہیں پہنچ سکے. میں ایک لیڈی لائر سے میں ان کی مثال دے دیتا ہوں, ان سے بات ہو رہی تھی لاسٹ ویک میری. وہ آئی کسی چیز کے لیے, ان کا ایک کیوری تھی, وہ اس کو ڈسکس کرنا تھا, بیسیکلی پریپوزیشن شی وانٹ ٹو ڈسکس ود می, لا پروپوزیشن. تو وہ بات ہوئی, میں نے کہا جی آپ لوگ اتنے برائٹ ہیں, آپ لوگ کیوں یہ, اس نے کہا جی کہ ہمارے فیصل آباد کی بار میں یہ چیزیں لیکنگ ہیں. اس نے کہا جی مجھے لاہور 2-3 جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے, وہاں پہ میں پریکٹس اگر کرتی ہوں تو وہاں پہ مجھے, لیکن گھر والے مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ میں لاہور جاؤں, لاہور جا کے میں سول جج کی تیاری کروں.
تو میں تو بس اب دیکھ رہی ہوں کہ کسی طرح یہاں پہ کوئی آپشن. تو میں نے اس سے, مجھے آج بھی میں نے اس سے پرومس کیا کہ اف اللہ گیو می اے سکسیس, جو کہ انشاءاللہ اس مالک نے مجھے دینی ہے جی, تو ڈیفینیٹلی مائی فرسٹ اسٹیپ ٹورڈ ہول آف دس سچویشن از کہ میں اس طرح کا ایک سیگمنٹس لاؤں گا جس میں آپ کے ینگ لائرز جو ہیں دے بیکم ایکٹیو ممبر آف ڈی بی اے فیصل آباد. تو یہ بنیادی طور پہ یہ چھوٹی چھوٹی موٹیویشنل چیزیں ہیں جی جو مجھے اس طرف لے کے آئیں کہ آئی کنٹیسٹ الیکشن فار دا سیکٹری ٹو سرو مائی کمیونٹی جی. اینڈ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ آپ کے ریزنس اینڈ موٹیویشنس کیا رہی ہیں. اینڈ آئی ڈو بلیو کہ ہمیشہ نئی چیزیں لے کر آتے رہنا چاہیے. ڈیفینیٹلی کوئی بھی جاب ہو, کوئی بھی کام ہو زندگی میں, پروفیشنل ہو, پرسنل ہو, آئی تھنک ہمیشہ بہتر کرنے کی کوشش کرنا اور پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا. ڈیفینیٹلی اگر آپ کی انٹینشنز اچھی ہیں تو آئی تھنک آپ کے راستے اللہ تعالیٰ خود ہی آسان کرتے جاتے ہیں. لیڈرشپ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. آپ نے کچھ یہ بھی بات کی کہ آپ نے LLB لندن سے کیا, اس کے بعد آپ نے واپس پاکستان آنے کا فیصلہ کیا. اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا وہاں پر اور یہاں پر, اینڈ مے بی اٹس اے بٹ انفیئر بیکاز آف کورس ہماری اکانومی کو دیکھتے ہوئے شاید یہ کمپیریزن فیئر نہیں ہوگا, بٹ ہمیشہ سیکھنا چاہیے اگر آپ کے پاس اچھی اگزامپل موجود ہے. اس کو دیکھتے ہوئے کیا چیزیں آپ کو لگتا ہے, وہ چاہے ہم بار ایسوسیشن کی بات کریں یا پھر ہم اپنے ملک کے اوور آل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی بات کریں, جو کہ ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ فائن. اب جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے نا جی, اس میں جو بڑی بنیادی چیز اور جو بڑا اس وقت ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے, جو نیگیٹیوٹی اور یہ ساری سچویشن, آپ کے ڈپارٹمنٹس کی ورکنگ اس طرح نہیں ہے. اب اگر میں یہ کرنٹ پولیس کی سچویشن دیکھ لوں تو جو اس وقت سچویشن ہے, ایک تو انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے ان لاسٹ کپل آف منتھس. اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ سفر کر رہا ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ ایشوز ہیں. سیکنڈلی جو پولیس ہے وہ دے آر پلئنگ دیٹ رول, بٹ ان کی اس طرح کی اسٹرینتھ نہیں ہے, ان کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. ہم نے جو میں نے انگلینڈ میں دیکھا ہے جی کہ آپ کی پولیس کی ریگولرلی وہاں پہ لیکچر سیریز ہوتی ہیں. جیسے میں نے ایک لائر کے ساتھ میرا پرومس ہے جی کہ میں نے ایک ریگولر لیکچر سیریز کرنی ہے آن ایچ اینڈ ایوری ٹاپک ان دا بار روم. ہمارے پاس جو ہمارا کیونی ہال ہے, ہمارے پاس جو ہمارا دوسرا ہال ہے, اس میں ہم نے ایک بڑے پیمانے پر, تاکہ ان کی ریگولرلی جو ہے وہ ایک ایجوکیشن کے ساتھ ان کی وہ بندھن بندھا رہے, ان کا وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ناتا نہ ٹوٹے. اسی طرح پولیس کی جو ہے وہ ریگولرلی آپ کو کرنی پڑیں گی, کوئی اس طرح کی ایونٹ سٹارٹ کرنے پڑیں گے جس میں پولیس جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ ہم نے اس سسٹم, کیونکہ چینج ہو گئی ہیں چیزیں جی, 2-3 سال میں بہت ساری چینج ہو گئی ہیں. انمپلائمنٹ بڑی ہے, انمپلائمنٹ بڑھنے کے ساتھ آپ کا جو نقصان سب سے بڑا ہوا ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا, کیونکہ کوئی مذہب آپ کو نہیں روکے گا کہ آپ کے بچے گھر میں بلک رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ان کے لیے روٹی کے لیے, تو وہ الٹیمیٹلی اس کو جو پہلی چیز اس کو نظر آنی, کیونکہ نوکری تو ہے نہیں, اس نے چھیننے کے لیے نکلنا ہے. تو یہ ساری چیزیں, ان ساری چیزوں کو پراپرلی ٹیکل کرنا ہماری پولیس کا کام ہے. پولیس کے بعد اگر آپ ان کو جو بہتر کریں گے تو پھر اگلا کام آئے گا جوڈیشری کا اور لائرز کا جی. جوڈیشری کا کام ہے کہ ٹائملی چیزوں کو مینیج کرنا. جوڈیشری ٹائملی چیزوں کو تب ہی مینیج کر سکے گی جب لا سوسائٹیز یا آپ کی جو بار ایسوسیشنز ہیں دے گاٹ اے گڈ کوآرڈینیشن ود دا جوڈیشری, اور وہ سسٹم کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن اچھی ہوگی. اب پھر وہ کوآرڈینیشن بنانے کے لیے آپ کا جو بھی لیڈرشپ ہماری بار ایسوسیشن کی طرف سے آئیں گی, دیٹ لیڈرشپ مسٹ بی ویری مچ پریکٹسنگ. وہ ایک پریکٹسنگ لائر ہوگا تو ایک اچھا لیڈر ثابت ہوگا. اگر وہ پریکٹسنگ لائر نہیں ہے, وہ اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ہم نے ججز کے ساتھ کیسے ٹیکل کرنا ہے, ہم نے ان سسٹم کو کیسے لے کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ چلنا ہے, کیونکہ ساری چیزیں آپ نے سائڈ بائی سائڈ لے کے چلنی ہے. میڈیا از اے پلر آف اے سوسائٹی. سسٹم
میں جو اگلی چیز ہے وہ ہے جناب آپ کی جوڈیشری ہے جی. جوڈیشری کے ساتھ ہم اسی طرح پلر آف اے سوسائٹی ہیں جی, لائرز جو ہیں. اس کے بعد آپ کی جتنی بھی ایگزیکٹو ہے یہ ساری, تو یہ سارے پلرز آف دا سوسائٹی کو جب آپ سائڈ بائی سائڈ ساتھ لے کے چلیں گے, بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ کا لا اینڈ آرڈر کا سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اب سیکنڈلی جو آپ نے مجھے لیڈرشپ کا آپ نے کہا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے جناب. لیڈرشپ پلیز اے پیوٹل رول ان ہول آف اے گیم, ان ہول آف اے سچویشن, ان ہول آف اے سینیریو. اب وہی پہلے ہی اسی بات پہ کہ لیڈرشپ اگر آپ کی ایکٹیو, پروفیشنل اور پراپر پریکٹسنگ لائرز کی لیڈرشپ ہوگی, دے ول سرو ان اے بیٹر وے فار دا لیگل فٹرنٹی, فار دا لیگل کمیونٹی, فار دا کنسرن بار. تو اس میں میں تو ہم کیونکہ میں کل بھی بلکہ وہ تھا کہ ہم جب بھی چیزوں کو وہ فالو, کیونکہ فالوور ہے نا جی, وی آر, ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں لوگ, ہم جو لوگ جتنی بھی سوسائٹی کے اندر ہیں, تو اگر ہم چیزیں سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے تو ایٹ لیسٹ ہمیں پازیٹیو چیزیں سیکھنی چاہیے rather than getting things in a negative manner, in a negative way. تو اس میں پازیٹیو چیزیں آپ انٹرنیشنل لیول پہ چلے جائیں, آپ اپنے نیشنل لیول پہ جو بڑی بارز ہیں ان کا دیکھ لیں, تو ہماری لیڈرشپ جتنی ہے وہ پازیٹیولی اور ایکٹیولی پلینگ لیڈرشپ ہے جی, جو ایک پروفیشنل لیڈرشپ ہے. انفارچونیٹلی جو میں نے فیس کیا ہے اپنا فیصل آباد بار میں, ہماری کچھ لیڈرشپ جو ہے ان دا پاسٹ ایئرس وہ پروفیشن کے ساتھ اس طرح اٹیچ نہیں تھے, بٹ دے جمپ ان ٹو دا الیکشن اینڈ دے سم ہاؤ مینیج ٹو ون دا الیکشن. وہ اس چیزوں سے بہت سارا نقصان ہوا ہے. ہماری وہ جو لیگل جو لائرز ہیں, جو ہماری اوور آل جو امیج تھا, اس کو تھوڑا سا جو ہے نا جی, وہ تھوڑا سا اس میں وہ ڈینٹ پڑا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی اب جتنے بھی اس بار جو ہم دوست ہیں وہ ہم نے ایک تہیہ کی ہے کہ ایک پازیٹیو ہم نے فیس جو ہے اپنے وکلا کا, اپنی بار کا, یہ بیفور دا سوسائٹی لے کے آنا ہے جی, اور ہم نے بتانا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو پازیٹیولی اور ایکٹیولی اس سسٹم میں رہ کر اس سسٹم کی بہتری کے لیے کام کریں گے. اینڈ آئی تھنک جب بھی ہم بات کرتے ہیں سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سسٹم کو امپروو کرنے کی کوشش کرنا, آئی تھنک دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. الاٹ آف پیپل ول ٹیل یو کہ یہ تو بہت پرابلمٹک ہے اور بڑی کمپلیکیشنز ہیں, اس لیے شاید ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم نہیں بدلائیں گے چیزوں کو, ہم اپنا کنٹریبیوشن ادا نہیں کریں گے, ہم کہیں گے کہ بھائی یہ ہمارا پرابلم ہی نہیں ہے, تو ہم کبھی اپنے ملک کے مسائل کو سالو نہیں کر پائیں گے, اپنے سسٹم کے مسائل کو ہم کبھی بھی سارٹ آؤٹ نہیں کر پائیں گے. لیڈرشپ ہمیشہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اچھے ایگزامپلس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی. آپ کو لگتا ہے کہ آج ہمارے لا اینڈ آرڈر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس کی آپ ڈفرینٹ بات کرتے ہیں, جتنی بھی ایسوسیشنس کی آپ بات کرتے ہیں, جی, مینٹرشپ پہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, لیڈرشپ پہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, اور کیا امپورٹنس ہے کسی بھی لائر کے لیے مینٹرشپ اور صحیح لیڈرشپ کے ہونے کی؟ جو مینٹورشپ ہے نا جی, اور جو آپ جن چیزوں کو آئیڈلائز کر رہے ہیں, میں نے جیسے بڑی اچھی آپ کو پہلے ہی وہ ایک ایگزامپل دی کہ آپ ایک پروگرام کر رہی ہیں, ہم وہاں سے پازیٹیو وائب لے رہے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کو جو وہ مینٹرشپ ہے وہ آپ کی طرف چلے گئی. اسی طرح اگر آپ لیگل فٹرنٹی میں لیں تو دو چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں جی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایوری لائر از اے لیڈر, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو ججز کے سامنے ریپرزینٹ کر رہے ہیں اے کامن مین کو, اے لٹیگنٹ کو. اب لٹیگنٹ خود بھی اپنی ریپرزینٹیشن دے سکتا ہے, بٹ ہی کنسیڈر ہمسیلف اے ویک کہ وہ اپیئر ہو بیفور ون آف دا موسٹ پاورفل پلر آف دا اسٹیٹ. جی پاورفل پلر ہے نا جی یہ آپ کی جوڈیشری جو ہے, تو ہم اس پاورفل پلر کے سامنے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس کے سامنے اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں. تو اٹ مسٹ بی کہ ہمیں لیڈرشپ والی کوالٹیز ہیں کہ ہم لیڈ کر رہے ہیں اپنے لیٹیگنٹ کو. سو ایوری لائر از اے لیڈر, میرا تو یہ ماننا ہوتا ہے جی. اب جب وہ لیڈر ہے, جب اس میں لیڈرشپ والی کوالٹیز ہیں, تو اس کے بعد جو اگلی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا استاد آپ نے کون سا پکڑا ہے. اینڈ یہ کس طرح سے آپ نے اپنی ایگزامپلس دیکھنی ہے اور کون سے
مینٹرز کے ساتھ آپ کو زیادہ وقت گزارنا چاہیے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سٹی چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں چانس پہلے گفتگو جا رہی تھی. آج بات کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ڈفرینٹ چیزیں جو کہ آف کورس کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ہماری سینس آف سیفٹی میں، اینڈ کس طرح سے ہم پروٹیکٹڈ ہیں بائی دا لا. اینڈ آئی تھنک دیٹس آلسو ویری انٹرسٹنگ ٹو نو کہ ود ان آور سوسائٹی ان پاکستان آئی تھنک اویئرنیس کی بہت کمی ہے، اینڈ بہت لوگ یہ نہیں جانتے کہ بائی لا وہ کس طرح سے پروٹیکٹڈ ہیں. اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہیں، اور آگے چلتے ہوئے اسپیشلی اگر ہم فیصل آباد بار ایسوسی ایشن کی بات کرتے ہیں، آپ کے کیا آبجیکٹیوز اینڈ گولز ہوں گے؟ جی، جہاں تک ایک وکیل کا کام ہے نا جی، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا وی آر ون آف اے ریفائنڈ اینڈ کریم آف دا سوسائٹی. جی، ہم وہ لوگ ہیں بیسیکلی جن کا اس سوسائٹی میں بڑا پازیٹیو رول ہوگا، جو کہ ہے آلریڈی. تو سوسائٹی ایک بہترین نہج کی طرف چلے گی. اب اس ساری سچویشن میں جو ایک جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس میں ہماری پاکستان بار کونسل نے ایک بڑی بہترین سی چیزیں جو کچھ انٹروڈیوس کروائی ہیں وچ آر لیکنگ ٹو گیٹ دیم امپلیمنٹ ان دا فیصل آباد بار. جی، جن کی امپلیمنٹیشن ابھی جو ہے وہ آلموسٹ جو کہ ڈیفینیٹلی میرا تو ایک آبجیکٹیو ہے، میں نے اس کو کرنا ہے. آپ کی فری لیگل ایڈ ہماری ایک سسٹم ہوتا ہے. جی، اس فری لیگل ایڈ میں بیسیکلی آپ آتے ہیں، آپ اپنی پرابلمز ان کو بتاتے ہیں جی کہ یہ ہماری پرابلمز ہیں، یہ ہمارے ایشوز ہیں. ان ایشوز کو وہاں پہ ایڈریس کیا جاتا ہے فری آف کاسٹ. آپ اگر افورڈ کرتے ہیں، یو گو آن، یو موو آن اینڈ ہائر اے گڈ لائر. جی، اف یو ڈو ناٹ افورڈ، وہ فری لیگل ایڈ کمیٹی کے اندر جو لائرز ان کے ساتھ افیلیٹ ہوتے ہیں، ان لائرز کو جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ فارورڈ کر دیے جاتے ہیں. وہ اس کو فری آف کاسٹ وہ آپ کے کیسز کو فائٹ کرتے ہیں. یہ جو آپ کی بار لیول کی لیڈرشپ جتنی بھی ہوتی ہے جی، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو لٹیگنٹس ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو دیٹ وی آر ان سچ اے اسٹیٹ، ان سچ اے سچویشن جہاں پہ لٹیگنٹس مسٹ بی ویری ہیپی. کیونکہ ہمارا تو کام ہی سارا نا جی، ہم نے بیلنس کرنا ہے لٹیگنٹس کو، ان کو ہیپی رکھنا ہے. دے آر یور کسٹمر. اگر آپ نے ان کو، ان کے معاملات کو، ان کی چیزوں کو ایکوریٹلی ڈیل نہیں کیا، دین لٹیگنٹ آپ سے کبھی ہیپی نہیں ہوگا. اب ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے اس سسٹم میں اس فری لیگل ایڈ کمیٹی جو ہے وہ بڑا ایکٹیو رول پلے کر سکتی ہے، جو کہ انفارچونیٹلی فیصل آباد بار میں موجود نہیں ہے. کچھ لائرز اپنے طور پہ، ٹھیک ہے جی، وہ کام کر رہے ہیں، فری لیگل ایڈ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور وہ بڑے جنرس لوگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آلویز پریز دیم، میں ہمیشہ ان کی میں نے تعریف کی ہے، جو اس طرح جو بھی لٹیگنٹس ہیں ہو کین ناٹ افورڈ، تو وہ ان کو جو ہے وہ مینج کر رہے ہیں، ان کو ان کے کیسز فائٹ کر رہے ہیں. لیکن جو آپ کی ہماری بار کی لیڈرشپ ہے، یہ اس کا بنیادی فرض ہے کہ ایک فری لیگل ایڈ سیل ہو جس میں لٹیگنٹس جن کے مسائل جتنے بھی ہیں وہ وہاں پہ آئیں، وہاں پہ آ کے اپنے مسائل بتائیں. اگر وہ افورڈ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے آنا ہے، اپنی پرابلم بتانی ہے، اس کی کوئری لینی ہے. اگر وہ آپ نہیں، آپ کو سمجھ آتی تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اف یو افورڈ، آپ موو آن، ٹھیک ہے جی، ٹوورڈ اے گڈ لائر ہو ول چارج. گڈ لائر تو ہم سارے گڈ لائر ہیں جی، ٹھیک ہے جی. تو جو اس کو فیس چارج کر رہے، اگر وہ چارج وہاں پہ وہ فیس نہیں ہو رہی، وہ چاہتا ہے کہ میں فیس نہیں افورڈ کر سکتا، تو کوئی بھی اچھا گڈ لائر جو ہے وہ فرام فری لیگل ایڈ ٹیم جو ہے وہ ہم اس کو ایلوکیٹ کر دیں. اچھا، اگر ہم ڈومیسٹک ایشوز کی بات کرتے ہیں، ہاؤ مینی آف دا کیسز جو آپ نے آبزرو کیے ہیں، چاہے خود ڈیل کرے ہوں یا پھر آپ نے اور آبزرو کیے ہوں، ہوتے ہوئے دیکھے ہوں، ڈومیسٹک ایشوز پر بیسڈ کس طرح کے پرابلمس یوزلی ہوتے ہیں، اور ان کیسز میں کتنے حد تک ہم ٹرانسپیرنسی اور جسٹس لا سکے ہیں آج تک؟
جہاں تک تو آپ کا ڈومیسٹک ایشوز کا تعلق ہے نا جی، آپ نے فرام دا لاسٹ 1 اور 2 ایئرز آپ نے آبزرو کیا ہوگا، آپ کے پاس تو ڈفرینٹ اسٹیٹس آتے رہتے ہیں تھرو دا پروگرامس، آپ کی طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. دیٹ از اے ریزن ویئر دیر از لیک آف انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا کپلس، اور وہ اس نہج پہ آ جاتے ہیں. اب اس ڈومیسٹک ایشوز کے اندر جو ہے، جو میرے نزدیک، میں اکثر میرے پاس بہت سارے وہ لٹیگنٹس آتے ہیں، تو اس میں جو فیملی ہے جی وہ بوتھ سائڈ پہ پہلے تو سفر کرتی ہے، پھر اف دیر از چلڈرن اور دیر آر چلڈرن تو وہ سفر کرتے ہیں. اب ان ساروں میں جہاں تک آپ اگر اس چیز کو کہہ لیں کہ اس کو آگے آپ کا جسٹس سسٹم کیسے لے کے چل رہا ہے، تو سب سے پہلے تو ڈومیسٹک ایشوز میں بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی ول اور آپ کی خواہش کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں، آپ اس بات کو آگے لے کے جانا کیسے چاہ رہے ہیں. اف یو ٹوٹلی وانٹ سپریشن، یہ میں صرف طلاق کے اسپیسیفک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، دین کیونکہ ڈومیسٹک اور بھی سارے ایشوز ہیں، آپ کی وہ گھریلو معاملات ہیں، اس کے علاوہ جو سسٹم میں جو خرابیاں ہیں وہ ساری ہیں. اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ دا طلاق، آپ نے مجھے بتا دینا ہے اگر وہ ٹائم کا کوئی بنے تو وہ تو یہ ساری چیزوں کو آگے جب آپ لے کے چلتے ہیں تو جج بیسیکلی وہاں پہ ہماری وہ ایک جو لاسٹ میٹنگ ہوتی ہے نا جی، بفور فائنلائزنگ دا آرڈر شیٹ، وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی دونوں کو جو کپل ہیں ان کو بیٹھ کے ایک مصالحت کا موقع دینا چاہیے. مے بی دے کین ریکنسائل اگین. تو ریکنسیلیشن کا جو وہ ہوتا ہے نا جی، وہ بڑا ایک ایکٹیو اور میرے نزدیک بڑا ایک پازیٹیو ٹائم ہوتا ہے. وہ ججز آپ کو کہتے ہیں میاں بیوی کو کہ جناب آپ بیٹھ جائیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لیں کہ آیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں. وہاں پہ میرے نزدیک بینگ اے لائر ڈفرنٹ وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پازیٹیوٹی پریویل کرے، پازیٹیوٹی لے کے آئیں. میں ایون اپنے کلائنٹس کو کہتا ہوں کہ یار دیکھ لو، آج تمہارے پاس آخری موقع ہے، تمہیں اللہ نے دیا ہے، اگر تم اٹیچ ہونا چاہتے ہو، واپس بہتری کی طرف جانا چاہتے ہو، پر کھجل تو بعد ہونا ہی ہونا ہے جی، ٹھیک ہے دونوں کرانے، تو آپ واپس بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں، دس از یور لاسٹ چانس، سوچ لو. تو وہ جو جوڈیشری اور جو سسٹم ہے وہ آپ کو بڑا ایکٹیولی رول پلے کرتا ہے آپ کی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. اب آپ نے کیونکہ خود مینشن کیا تو میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتی ہوں وچ مائٹ میک تھنگس اے لاٹ کلیئر فار اے لاٹ آف پیپل جن کا شاید اتنا ایکسپیرینس نہیں ہو ان کیسز کو ڈیل کرنے میں. جب آپ کے پاس یوزلی کوئی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائیورس کی طرف جانا چاہتے ہیں یا ہم سیپریشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، اے لاٹ آف دا ٹائمز آپ نے خود نوٹس کیا ہوگا کتنا پرسنٹیج ہوتا ہے کہ وہ ریکنسائل کر لیتے ہیں اور کتنے پرسنٹیج وہ موو فارورڈ کرتے ہیں. اور کیا آپ نے کوئی پیٹرن نوٹس کیا ہے کہ سرٹن ایشوز کی بیسس پہ اگر طلاق لیا جا رہا ہے تو وہ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ٹورڈز اس کو فالو تھرو کریں گے، اور اگر سرٹن کوئی اور ایشوز ہیں تو یوزلی اگر آپ ایڈوائز دیتے ہیں یا ان کو کاؤنسلنگ کا سجیشن دیتے ہیں تو وہ ریکنسائل کی طرف چلے جاتے ہیں؟ میری تو ہمیشہ اس میں کاؤنسلنگ اور اس میں میری ان کے ساتھ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آپ ریکنسلیشن کی طرف آئیں، آپ ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ وہی بات میں پازیٹیو ہمیشہ سوچتا ہوں اور میری چیزیں پازیٹیوٹی کی اگینسٹ. یہ پہلی آپ کی ایڈوائز ہوتی ہے کہ ریکنسائل کریں کہ دیکھ لیں، اس کے بعد تو بھائی وہ پھر آگے نیری ہے، اندھیرا ہے، ٹھیک ہے جی. تو ریکنسلیشن کی طرف میں پہلا ایڈوائس میری ہمیشہ یہ ہوتی ہے، میرے جتنے بھی لٹیگنٹس ہیں، میں بھی وہ شاید اس بات سے پہلے ہی جب وہ جمپ کرتے ہیں وہ انہیپی ہوتے ہیں اکثر میرے ساتھ، تو میں اس ریکنسلیشن میں جو ہے وہ میں تو ان کا یہی کہتا ہوں کہ بھائی جان یہ بہتری کی طرف آپ جانا چاہیے. اینڈ ان فیکٹ آپ ان کا فائدہ کر رہے ہو. میں انفیکٹ ان کا فائدہ میں بلکہ ان کو اکثر کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری ان باتوں سے آپ جو ہے وہ سوچیں کہ یار کوئی اسی اور پاسے جائیے اور وہ آپ وہ فی پیئنگ بھی نہ میرے بنے، لیکن میں فائدے کے لیے جو ہے وہ آپ کیونکہ سسٹم ہم نے بہتر کرنا ہے نا جی. یہ سوسائٹی ہماری ہے، جیسے میں نے اپنا کہا نا جی کہ یہ بار میرا گھر ہے، میں نے اس بار کو بہتر کرنا ہے، تو سوسائٹی میں نے رہنا، سوسائٹی میں بہتری ہونی چاہیے، سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. کون سے ریزنز آپ کے خیال میں نان نیگوشیبل ہیں، یا اگر آپ کے پاس کوئی وہ ایشو لے کر آتے ہیں کہ دس از مائی بیسس طلاق کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کس بیسس پہ آپ
اندازہ لگاتے ہیں کہ دس از ڈیفینیٹلی کہ آئی ہیو ٹو موو فارورڈ؟ یہ تو اب وہ کیس ٹو کیس ویری کرتی ہیں نا جی چیزیں. اب وہ ان کی وہ پرسنل کچھ ایشوز ہوتے ہیں, پرسنل معاملات ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ آسپیکٹ سے وہ ان چیزوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں, وہ ویریز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میرے نزدیک ان ساری چیزوں کو بھی اگر آپ ساتھ لے کے چلیں تو یہ جو صبر اور تحمل اور برداشت, یہ چند ایک الفاظ ہیں نا جی, یہ بڑے طاقتور الفاظ ہیں. آپ ان الفاظ کو اگر ان کے معنی میں جائیں اور ان کو تھرو اسپرٹ جو ان کو امپلیمنٹ کریں اپنے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں اگر ایک بندہ تھوڑا سا سی تو وہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتی جاتی ہیں, پازیٹو ہوتی جاتی ہیں. اگر آپ صبر کریں گے ہی نہیں, آپ میں تحمل ہوگا ہی نہیں, آپ میں برداشت ہوگا ہی نہیں, تو چیزیں کیسے بہتر ہوں گی؟ بالکل. اور اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں ایک بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے ہیں لا کے حوالے سے ڈفرینٹ اسپیکٹس کی. ہم نے بات کی اسپیشلی یوزلی ڈائیورس کیسز میں یا پھر سپریشن کے کیسز میں کیا فیکٹرز امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, اور کس طرح سے آج ہماری سوسائٹی میں ڈیفینیٹلی آئی تھنک اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ دیٹس ایکچولی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, کہ کس طرح سے آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سسٹم کا خود پارٹ نہیں بنتے تو آپ سسٹم کو امپروو نہیں کر سکتے, اور نہ ہی آپ ایکچولی میں سسٹم کو کرٹیسائز کر سکتے. بیکاز آف کورس اگر آپ اس میں کس طرح سے اسے بہتر کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ کی کوئی ان پٹ ہی نہیں ہے, تو آپ اسے کیسے بلیم کر سکتے ہیں, آپ اسے کس طرح سے کرٹیکلی اینالائز کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ اسپیکٹس کی ہم نے بات کی, بٹ ڈیفینیٹلی اگر ہم اسی سبجیکٹ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں, اینڈ آئی ڈو فیل لائک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ لوگ جانتے ہوں کہ ان کے کیا رائٹس ہیں. تو ود ان اے ڈائیورس اگر پیپل ڈو بوتھ پارٹ سائڈ کہ اٹس we're not at a point جہاں پہ ہم ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں, we do want to move forward with it. فائنانشلی کیا رائٹس ہوتے ہیں دونوں سائڈس پر, اینڈ اگر بچے انوالوڈ ہیں تو کیا رائٹس پیرنٹس کے ہوتے ہیں؟ جی, اس میں بیکاز ہماری جو سوسائٹی ہے وہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, اس میں اب اگر آپ انگلینڈ میں دیکھیں تو وہ آپ کی وہ دونوں پارٹیز کا وہ آپس میں ہوتا ہے, وہ دونوں پارٹیز کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ٹورڈ دا ویلفیئر آف دا مائنر اور چلڈرن, ایز ویل ایز اسٹیٹ کنٹریبیوٹ آلسو. اب یہاں پہ جہاں پر جب سپریشن آتی ہے جی, سپریشن کے ایشو میں جو خاوند ہوتا ہے جی, اس کی جو بنیادی جو انکم ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی وہ بچوں کی ویلفیئر کے جو ہیں وہ اخراجات کورٹ لگاتا ہے جی, فار ایوری چائلڈ وہ ہوتے ہیں جی. وہ دے ویریز فرام منیمم ٹو 5 to 7,000 کے درمیان وہ جو ہے وہ سٹارٹنگ ہوتی ہے جی, اور اس سے اوپر وہ ویری کرتا ہے ایز پر دا انکم آف دا فادر. اگر اف ہی از ہائیلی پیئنگ پرسن تو اس کے بچوں کے وہ ویلفیئر کے اخراجات اسی اکارڈنگلی لگیں گے. اگر وہ اس طرح ہے تو وہ منیمم تو پھر بھی وہ 5 to 7,000 کے اندر وہ ویری کرنے ہیں. یہ تو ہوگا جی بچوں کی حد تک. جہاں پہ وہ سیکنڈلی جو خاتون خانہ ہے اس کے لیے جو چیزیں ہوں گی یا اس کے لیے جو اخراجات ہوں گے وہ اسی طرح وہ اس کی انکم کو دیکھ کے وہ لگتے ہیں, اور وہ بس وہ فار اے سرٹن پیریڈ ہوتا ہے جس کو ہم عدت آپ بول سکتی ہیں جی. عدت کی پیریڈ کے لیے وہ اس کو اخراجات دیے جاتے ہیں, بیکاز ایز پر دا اسلامک پوائنٹ آف ویو ڈیورنگ دا پیریڈ آف عدت شی از ناٹ سپوز ٹو ڈو اینی تھنگ, شی از ناٹ سپوز ٹو موو آؤٹ آف دا ہوم. وہ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی. جب وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی دین ڈیفینیٹلی فار دیٹ پیریڈ دا ہسبینڈ از ریسپانسبل ٹو پے آل دا ڈیوز ٹوورڈ دا دیٹ جو ٹائم ہے. تو یہ بیسیکلی وہ اس کے اخراجات کا ایک سیکوینس ہوتا ہے جی. اینڈ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بائی لا ہم ڈائیورسڈ وومن کو سپورٹ کر پاتے ہیں؟ بائی لا جو ڈائیورس وومن کو آپ سپورٹ جتنا بھی یہ عدت اور یہ جو اخراجات ہیں یہ تو جو لا میں ایک آپ کے سسٹم نے جو ہمیں کر دیا ہے, باؤنڈ کر دیا ہے, وہ ہم نے اس کے اوپر رہنا ہے جی. وہ فائنلی وہ ڈیفینیٹلی وہ سپورٹنگ پوائنٹ آف ویو وہ اس حد تک تو ہے, بٹ آفٹر دیٹ عدت پیریڈ اس کے بعد جو ہے
وہ تو پھر انہوں نے اپنے معاملات خود ہی کرنے ہیں جی, وہ اپنا سسٹم کو خود ہی لے کے چلنا ہے. پھر میں اسی بات پہ آؤں گا, میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے جی, انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے چیزوں کو مینج کرنا ہے. شور آئی تھنک مے بی kindness is key اس ساری سچویشن میں. that's what I was getting at. اس میں کسی کو criticize کرنے کا point نہیں تھا. it was all about کہ I think we need to be more kind, whether that's people in the law, whether that's society in general. جتنا ہو سکتا ہے we should support people, we should give them comfort. اچھا, coming back to the elections, اور of course آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو لے کر لائف میں. تو آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی گوئنگ فارورڈ ان دس الیکشن, اور کچھ کہنا چاہیں اگر آپ ہماری آڈینس کو؟ جی, یہ تو آپ نے وہ بڑا وہ میری کمپین کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا مزیدار سا کوشچن کر لیا. یہ تو وہ جواب ہے جی جس کو میں سارا دن دیتا ہوں. بیسیکلی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا جی کہ فیصل آباد ایک تھرڈ لارجسٹ بار آف دا پاکستان ہے جی. ہماری چیزیں اس طرح ہماری لیڈرشپ میچور نہیں کر سکی. ہمارے پاس ویری برائٹ ینگسٹر ہیں, ینگسٹر بڑا برائٹ ہے جی. فیصل آباد بار کا جتنے بھی لائرز ہیں دے آر ویری برائٹ گائز, ٹھیک ہے. دے آر سچ گائز, وہ لوگ تھے کہ جن کو جو میں پڑھاتا رہا ہوں یا جن سے بھی جتنے بھی لوگوں سے جن سے میری ملاقات ہوتی ہے کہ ان کی بڑی گرپ ہے لا کے اوپر, ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت ہے لا کے اوپر. بٹ لیڈرشپ کا کام تھا کہ اس انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنا, اس انڈرسٹینڈنگ کو پازیٹیولی آگے لے کے جانا, ان کو ایسے آپشن دینا, ان کو ایسے پاتھ دینا جہاں پہ وہ مزید ترقی کی طرف جا سکیں. تو وہ خاصی کمزوری مجھے نظر آئی ہے جی. یہ ایک میرا بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک موٹیویشنل ایشو بنا ہے جس وچ کمپیلڈ می ٹو گو فار دا الیکشن, جس نے مجھے کمپیل کیا ہے کہ میں الیکشن کی طرف آؤں. ایک تو سب سے پہلے جی میں ان ینگسٹرز کی بہتری کے لیے میں نے سارے معاملات کرنے, اس بار میں پازیٹیو وائبس لے کے آنی ہے, پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا ہے. فیس اینڈ رسپیکٹ آف ایوری لائر, پازیٹیو فیس اینڈ رسپیکٹ آف ایوری لائر, یہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جی. میں پھر وہی جو میں نے بات ارلیئر کہی ہے کہ میری بار میرا جب گھر ہے تو ایوری ممبر آف دیٹ بار وہ میں ہوں جی, ٹھیک ہے جی. اس میں اور میرے میں کوئی فرق نہیں ہے. اف ہی ول بی ان اینی ڈسکمفرٹ, وہ کسی بھی تکلیف میں ہے, تو میں سمجھتا ہوں جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ وہ تکلیف اس کی ذاتی ہے. تو بینگ اے ریپرزینٹیٹو, نائدر آئی ایم اے لیڈر, میں ایک ورکر سا بندہ ہوں جی. میں نے تو وہ اکثر وہ دوستوں کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی اللہ پاک نے انشاءاللہ جب مجھے عزت دینی ہے میں نے پھر بھی ایز اے ورکر ان کو جو ہے وہ سرو کرنا ہے. میں نے اسی طرح بھاگ دوڑ کر رہی انہیں کہ ان کی پازیٹیوٹی کے لیے کام کروں, ان کو ہر تکلیف سے دور رکھوں. تو کوئی بھی ممبر اگر ڈسکمفرٹ میں ہے, تکلیف میں ہے, تو ریڈیلی ہمیں اس کے معاملات کو اپنے معاملات سمجھتے ہوئے ان معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے. کیونکہ سسٹم ہے نا جی, اس سسٹم میں نیگیٹو لوگ بھی ہیں, پازیٹیو لوگ بھی ہیں, سارا کچھ ہے. کہیں پہ آپ کا جو ہے وہ کوئی معاملہ ہوتا ہے کہیں پہ, تو وہ ان ساری چیزوں کو مینج کرنا پڑتا ہے. یہ مینج جیسے گھر میں گھر کا بڑا کرتا ہے نا جی. اگر ہم کو غلطی کر رہے ہیں, ہم کو اچھا کر رہے ہیں, یا ہماری غلطی نہ بھی ہو ایویں ساڑھے تے الزام لگ جاتا ہے, تو وہ گھر کا آپ کا جو والد والدین دادا دادی وہ لوگ ہیں وہ آپ کی چیزوں کو بہتر کرتے ہیں. تو ویری سملرلی یہ میرے اقربا ہیں, میرے عزیز داری ہیں, ٹھیک ہے, جتنا بھی میرے بار کے ممبر ہیں, ان کی اگر کوئی میں سمجھتا ہوں کسی بھی یہ پرابلم میں ہوتے ہیں تو آئی ول بی دا پرسن جس نے ان کو سرو کرنا ہے, جس نے ان کو جو ہے وہ بہتری کے لیے اب ینگسٹر سے آگے نکل کے اگر ہم آ جائیں دوسری طرف پہ, جتنے بھی ہمارے جو ہماری سینئر کلاس ہے جی, اب ہمارے پاس ان فیصل آباد بار سب سے بنیادی اور جو سب سے ضروری چیزیں ہیں کہ ہماری جو وکلا کی جو آمدن ہوتی ہے نا جی, وہ بنیادی طور پہ ہوائی کمائی ہوتی ہے. آ گیا کلائنٹ, آ گیا, نہ آیا تو بھلے سالہ سال نہ آئے, پورا ہفتہ ہی نہ آئے جی. اب اس ساری سچویشن میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ایسا سسٹم بنانا پڑے گا جس میں ینگسٹر پلس سینئرز ان دونوں کی ہم نے معاملات کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے, انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ہے اور بہتری پیدا کرنی ہے.
فائنلی جو بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں وہ ہماری جو سینئر جتنے بھی میرے بزرگ ہیں، جتنے بھی میرے واجب الاحترام قابل احترام بزرگ ہیں، ان کی جو بہتری کے لیے میڈیکل جو ہے وہ فیسلٹیز، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پینشن کا سسٹم جیسے وہ دوسرے آپ کے گورنمنٹ امپلائیز کو ہوتا ہے، اس طرح کو کوئی ایسا سسٹم انٹروڈیوس کروانا جس میں ان کو فیسیلیٹیٹ ایٹ لیسٹ ہوتا رہے جب وہ اپنا کام کرنا اور وہ ساری چیزیں وہ کم ہو جاتی ہیں ان کے پاس، کیونکہ جیسے جیسے ایج آنی ہے وہ چیزیں آپ کے پاس کم آتی ہیں. جی اینڈ آف کورس آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریئلائز اینڈ انڈرسٹینڈ. ہم آپ کو بہت بہت بیسٹ آف لک کہنا چاہیں گے اینڈ آئی ہوپ کہ آپ الیکشن ضرور جیتیں اور جو بھی آپ کے پلانز اور آبجیکٹیوز ہیں ان کو ضرور پورا کر پائیں. آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.